Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Agahi. Today we're going to discuss relationships and how mental health impacts relationships, and sometimes relationship has an impact on mental health. Extensive studies suggest that relationships play a vital role in our lives, and happier relationships with our family members, with our spouses, has a positive impact on our mood, behavior, and on our psyche. In order to discuss relationships and relationship problems and how to identify toxic relationships, we are going to discuss this interesting topic with a guest that we have on our show today. She is a psychotherapist and a relationship counselor and has been working in this field for over 10 years. Um, I'll introduce you all to Miss Yasmin Bibi. Salamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you Yes, for yeah. coming on the show, Yasmin. Thank you for inviting me, and thank you for your viewers as well to watch me as well. So let's get into the topic, and I want you to let our viewers know what relationships are all about and how it impacts our mental health. Well, relationships, we all know, is not just a relationship between a spouse. The relationship could also be the family relationship, the siblings relationship. We have work relationships as well. So, but the most important relationship perhaps we have is a spousal relationship, a relationship between a husband and a wife that impacts a great deal on the family system, that it can also have impact on our work situations as well. It can also impact on our mental health, our physical health, our emotional health, our psychological health. So relationships is basically a system in which we operate as human beings. Fair enough. And we've come across a lot of research and studies that indicate that people who are in healthy, happy relationships, their moods are better, they experience low levels of anxiety, they have low levels of depression, whereas people who are in abusive or toxic or unhealthy relationships, they tend to show more mental health issues than the other group. Yeah, that is true, because sometimes there are mental health issues that trigger relationship problems, but it can also work other way around, that when you have not a very happy or not very healthy or not very satisfying relationship, and then that can trigger certain issues in you, that can trigger addiction issues, that can trigger other behavioral issues, for example anger, for example, having these panic attacks, anxiety, feeling low, depression, not being understood, not having the feeling of being belonged with somebody or somewhere. So they have, like, the relationships impact on your mental health or the quality of your life, and then the quality of your life also impacts on your relationships. So they work both ways. I just want to tell our viewers that if they have any questions or feedback, we are live on Facebook Hidayat TV's page. So please feel free to call in our studio or send your feedback and questions, and we'll ask Yasmin Bibi to answer your queries. So Yasmin, you mentioned about relationships, and you also mentioned that how it impacts our mental health. So how do we recognize whether we are in a healthy or unhealthy relationship? Normally, people know the symptoms, but we have this because we are in a relationship, and if we are finding it difficult to get out of it, if we have a history of a trauma or abuse as a childhood, then normally we dismiss those signs. If we are in a relationship, in a spousal relationship which is unhealthy, uh, sometimes people do that on purpose. People try to hurt other people because they have that sort of psychopathy, that they are going to hurt other person. But then there are people who normally don't know, like, what they're doing to their spouse, or how the spouse is reacting to them. So there is abuse that is happening, but then there is a reactive abuse, because when you are abusing your spouse can reactively abuse you as well. So for example, if you're pushing me and then I will push you back, and then you fall in on something and then you hit yourself. So initially you pushed me, but in a response I pushed you back and then you got hurt. So that was a reactive abuse which you suffered.
So sometimes people are aware that the abuse is happening, but sometimes people are not aware that the abuse is happening, and it has very much to do with the culture. Because if you have seen your mother, or if you've seen your family having domestic abusive relationships, and you see your father beating up your mother or your mother beating up your father, when you grow up and then you form your own relationship, and if your husband is not beating you up but he's only putting you down or putting you through verbal abuse, you would not class that abuse because you have seen worse abuse in as you were growing up. So you will see that as a better relationship than your parents had. So same way, if there is no verbal abuse in the relationship, but there is a lot of control, there is a lot of coercion in the relationship, then the person who is in that relationship, they won't see that as an abuse, that control or coercion, because they don't have any apparent signs of the abuse happening in their relationship. So it's sometimes people are not aware that the abuse is happening in the relationship, and sometimes you have to psychoeducate them that yes, that abuse is happening, and perhaps the panic attacks you're having is due to that abuse that is happening in the relationship. For example, I had a client, and she in her mid 20s, and she didn't know what was the cause of her panic attacks. And the reason her panic attacks were happening because she was going through a lot of abuse, a lot of coercive control from her in-laws, because she was living in a joint family system. Her husband was not standing up for her. She was a new person in this new setup, and she wanted to do the best for the family. So she was internalizing all her anger, and then she was going through these panic and anxiety attacks. Fair enough. अच्छा यास्मीन, आप जैसे बात कर रही हैं कोर्सिव कंट्रोल की और रिलेशनशिप्स में जहाँ पे कंट्रोल आ जाए या ऐसा बिहेवियर हो आपका स्पाउस की तरफ जहाँ पे आप वर्बल अब्यूज करें, क्योंकि अब्यूज के बहुत सारे टाइप्स हैं। और आपने ये भी कहा कि अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता अगर वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो उसके कोई कुछ लाइक वार्निंग साइंस होते होंगे या रेड फ्लैग्स होते होंगे, तो आप बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को कि हम इसको किस तरह से मतलब रिकग्नाइज कर सकें? उसकी recognition यही होती है कि if you feel that something is not right, then normally that is the case, that thing is not right. अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है आपके रिश्ते में, आप सर्टन वे में बिहेव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप काम ख़त्म करते हैं और आपका घर से आपका काम से घर को जाने को दिल नहीं चाहता, तो आप सोचेंगे कि वाई आई डोंट, मैं क्यों घर नहीं जाना चाहती, क्या वजह है कि मुझे घर जाने से डर लग रहा है। शाम का टाइम हो रहा है, आपके हस्बैंड घर में आने वाले हैं, आप हाउस वाइफ हैं, लेकिन एकदम आपको पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं, या एकदम आपको घबराहट होने लगती है, आपको समझ नहीं आती कि मुझे घबराहट क्यों हो रही है। कोई फैमिली फंक्शंस है, आपने उसमें जाना है और आपको डर लगने लग जाता है, आपको पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। तो हो सकता है उसकी वजह ये हो कि जब आप फैमिली फंक्शन में जाती हैं तो आपको सोशली पुट डाउन मिलते हो, या आप अगर एक मर्द हैं, जब आप फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो आपकी वाइफ आपको सोशली पुट डाउन करती हो। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो जब आप फील कर रहे होते हैं तो नॉर्मली वो चीजें गलत ही होती हैं। और आजकल तो अगर आपको ऐसी चीज फील हो रही है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने जीपी के पास जाओ। नॉर्मली 6 फ्री काउंसलिंग सेशंस तकरीबन पूरे यूके में आपको ज़्यादातर 6 फ्री काउंसलिंग सेशंस मिल रहे हैं, और वो आपको 6 फ्री काउंसलिंग सेशन देंगे आपके काउंसलर्स, थेरेपी के सेशंस। उससे ये होगा कि आपकी अवेयरनेस होगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके अगर कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो वो सिम्टम्स किस वजह से शो हो रहे हैं, मतलब कौन सा एरिया आपकी लाइफ का ऐसा है जो कि सही नहीं है, which is not sitting in its place, जो कि थोड़ा awkward है, तो जिसकी वजह से आपको symptoms शो हो रहे हैं। जो मैंने पहले बात की है वो मैंने बात की है कि आपको फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी या पैनिक होना शुरू हो जाए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको साइकोसोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, लाइक आपकी बॉडी के अंदर शेक्स आने शुरू हो जाते हैं, आपको अचानक अलग अलग जगहों पे रैशेस शुरू हो जाते हैं, तो कई दफ़ा आपकी स्किन फ्लेयर अप हो जाती है और आपको समझ नहीं आती कि वाई दिस इज हैपनिंग टू मी। कई लोग होते हैं उनको आईबीएस का मसला होता है, उनका आईबीएस फ्लेयर हो जाता है। तो कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फिजिकल होते हैं और कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल होते हैं। तो नॉर्मली जब आपके सिम्टम्स आप ऐसे फील कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी इन्वायरमेंट में गलत होता है।
تو چاہے وہ انوائرمنٹ آپ کی گھریلو انوائرمنٹ ہے، چاہے آپ کو بلینگ ہو رہی ہے اسکول کے اندر، چاہے آپ کی بلینگ ہو رہی ہے آفس کے اندر، تو آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے من کے اوپر بوجھ ہے، آپ کیوں اتنا جی ہیوی فیل کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنا مشکل آپ کو لگ رہا ہے، لائف اتنی کیوں ہارڈ ہو رہی ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر جو موڈز ہیں وہ ہارمونلی چینج ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم کسی ریلیشن شپ میں رہتے ہیں اور ہم کانسٹنٹلی اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے ہارمونس پہ بھی ہوتا ہے. تو وہ پھر ان دا اینڈ ہمارے جو سائیکولوجیکل مائنڈ ہے اس کو بھی چینج کر جاتے ہیں. مطلب آپ کو سمٹمس شروع ہونے ہو جائیں گے، ڈپریشن کے فیل ہونے لگ جائیں گے آپ کو سمٹمس، کیونکہ آپ مسلسل ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جس کے اندر سے آپ کو خوشی نہیں مل رہی. تو صحیح. ایسی چیزیں ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات نہیں کہ سنی جا رہی، فار ایگزامپل کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مرد کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، کہ عورت کے پاس ساری کمانڈ ہوتی ہے، عورت زیادہ آرٹیکولیٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہے، بول سکتی ہے. تو مرد جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایمیسکولیٹ ہو رہا ہے، جیسے اس کی مردانگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، وہ اس کا اظہار فزیکلی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ریاکشن میں عورت جو ہے وہ زیادہ وربلی بولنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ابیوز اینڈ ریئیکٹیو ابیوز کی ایگزامپل ہے. تو اگر آپ کے ریلیشن شپ کے اندر آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہے، اینگر ہے، ہاسٹیلٹی ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، اور آپ کو گھبراہٹ فیل ہو رہی ہے اس انسان کے ساتھ، اس ماحول کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور کسی کاؤنسلر سے رجوع کریں، پتہ کریں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس چیز کی. Thank you. Yasmin, you've been working as a relationship counselor, and I'm sure you come across all kinds of people with different problems. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ in a marital relationship اگر پرابلمس ہوتی ہیں یا اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں یا کمپیٹیبلٹی ایشوز ہوتے ہیں یا ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ہوتا ہے کہ ون اسپاؤس لائکس ٹو کنٹرول دی ادر ون، تو وہاں پہ نہ فریڈم آف تھاٹ ہوتا ہے، نہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، پھر کو ڈپینڈنسی بھی بلڈ اپ ہو جاتی ہے. تو اکثر تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دیر از اے پرابلم ان آر ریلیشن شپ، یا ہم کسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں، یا ہم کسی وی آر میرڈ ٹو اے نارسسسٹک پرسنالٹی. ان چیزوں کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن بہت سے لوگ اپنی پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں 10 سال 20 سال، اور اس کے بعد دے ریچ اے پوائنٹ کہ نہیں، یو نو what, we should have moved out or left or walked away from this relationship. لیکن اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، بچوں کی خاطر ہم ان ریلیشن شپ میں رہیں because we don't want to deprive the child from a father. But research indicates that people who are single are happier than people who are living in toxic, unhealthy or abusive relationships, and it's got a very bad impact on the children. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب جو ہم سے پہلے والی جنریشن ہے، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ تھا کہ جو بھی صورت حال ہے رشتے کے اندر، ہم نے شادی کو بچانا ہے، کیونکہ شادی جو ہے ایک سسٹم ہے، اس کے ساتھ ہماری فیملیز کی آنر، خاص طور پہ جو ہمارا کلچر ہے، پاکستانی کلچر ہے، ہماری فیملیز کا اس کے ساتھ آنر وابستہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے بچے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، لڑکیاں ہوں تو ان کے ساتھ شادی کون کرے گا، لڑکے ہوں تو ان کو لڑکیاں کون دے گا. مطلب کافی زیادہ چیزیں جو تھیں وہ اٹیچ تھیں اس چیز کے ساتھ کہ اگر ریلیشن شپ ڈس فنکشنل بھی ہے، اگر ریلیشن شپ ٹاکسک بھی ہے، اگر ابیوسو بھی ہے، تو آپ اپنی جو ہیپینس ہے اس کو سیکریفائس کر کے تو اپنے فیملی کو بچانا ہے. صحیح. اس کے بعد ایک دم ایک چینج آئی، اور اس چینج کے اندر یہ ہوا کہ ہر انسان کو یہ ہو گیا کہ جی I don't care what's happening with the children, because if the children are suffering, if the children are going to suffer, اگر فیملی سپلٹ ہوگی، بچے سفر کریں گے، تو in the end of the day میری جو ہے خوشی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو انفرادیت کی ایک لہر تھی، یہ ایک تحریک تھی انفرادیت کی، کہ every person is responsible for their own happiness and they need to do what is best for themselves and everything will fall into place and you owe yourself more than you owe to other people. وہ بیسیکلی اس چیز کا ریئیکشن تھی، جو آپریشن تھا، جو پہلے کلچرل آپریشن تھا اور جو فیملی آپریشن تھا، اس کا ریئیکشن تھی. اور وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ جب ہم بچوں کا خیال نہیں کرتے یا ہم فیملی ویلیوز کا خیال نہیں کرتے، تو نیسسریلی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہیپی ہوں اس رشتے سے نکل کے. تو ہمیں اور بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. صحیح. ابھی جو لوگ ابیوز میں رہتے ہیں
اور کئی دفعہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی پارٹنر ابیوز ہو رہی ہے، لیکن وہ ابیوز میں رہ رہے ہیں. لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم پارٹنر ابیوز میں رہ رہے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گالی ہے، جیسے یہ کوئی بری بات ہے کہ وہ اس ابیوز میں رہ رہے ہیں. یہ جو پہلا پورٹ آف کانٹیکٹ ہے، جو پہلی چیز ہے جو ہمیں پہلی اس کو سلجھانے کی جو سب سے بیسک کوشش ہے وہ یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ہمیں ابیوز اویئرنیس ہو، دونوں کو، وائف کو بھی اور ہسبینڈ کو بھی، جو پرپٹریٹر ہے اس کو بھی، جو وکٹم ہے اس کو بھی، جو ظالم ہے اس کو بھی، جو مظلوم ہے اس کو بھی، دونوں کو صحیح. ایجوکیٹ کیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ واقعی ہی جو اگلا انسان ہے وہ انٹینشنلی they are putting you through that, like they deliberately want to hurt you, they deliberately want to hurt the children, کہ وہ جان بوجھ کے تمہیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا وہ جان بوجھ کے بچوں کو کا ماحول خراب کر رہے ہیں، اور ڈومیسٹک ابیوسو سچویشن. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور انسان کو بتاتے ہیں اور ان کے محرکات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ what is there underlying that, کہ why that person is abusive، کہ وہ کیوں ابیوز کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ریلیشن شپ کاؤنسلنگ لیتے ہیں تو دے ٹرن آؤٹ ٹو بی اے بیٹر اسپاؤس، وہ ایک اچھا. بہتر ہسبینڈ یا ایک بہتر وائف بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں. وہ صحیح. جو ان کی ریزن ہوتی ہے، جو ان کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ انکانشیس ہوتی ہیں. تو اس صورت میں ابھی چونکہ اتنی زیادہ انڈیپینڈنس ہو گئی ہے اور فائنینشیل انڈیپینڈنس اتنی ہو گئی ہے، ہر انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ I'm going to get out of one relationship and then if that is not working we'll see if I'm going to form another relationship. لیکن صحیح. nobody is trying to fix like what is wrong, what is happening in there, in that جی. system, what is the dysfunction of the system، کہ غلطی کہاں پہ ہے. کیونکہ وہی عورت اسی اٹیچمنٹ سٹائل کے ساتھ ایک اور انسان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی، اور وہی مرد اسی اٹیچمنٹ سٹائل کے ساتھ ایک اور عورت کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اور وہ پورا سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہوگا. تو یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں، اور اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس ابیوز کو چپ کر کے برداشت کریں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں، اور جو ابیوزر ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور دونوں کے اندر انٹینشن ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر ماحول کریٹ کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنگل لوگ، واقعی یہ ریسرچ آئی ہے، یہ ویسٹرن ریسرچ ہے، جی. کہ سنگل لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیپی ہوتے ہیں as compared to people who are living in a stressful marriages. اور جو صحیح. لوگ سنگل ہوتے ہیں اور وہ ہیپی ہوتے ہیں ان کی لانجیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی عمر بھی دراز ہوتی ہے ان لوگوں سے جو لوگ جو ہے اسٹریسفل ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم when we are in a setup, when we have a family, when we have children, so it's not just جی. about you anymore. یہ صرف آپ کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یہ ان بچوں کی زندگی کا بھی سوال ہے. اگر you become single father, then you're depriving your children of the mother, and when you become single mother, then you're probably depriving the children of the presence of the father. تو صحیح. آپ ایک ڈس فنکشن سا، ایک ادھورا سسٹم جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بنی نہیں ہے، توڑو اس کو، آگے موو ہو جاؤ، پھر ہماری بنی نہیں ہے اس کو توڑو، آگے موو ہو جاؤ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جس ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اگر ابیوز ہو رہی ہے تو اس کو چپ کر کے برداشت نہیں کریں. یہ چیز ہمیں چینج کرنی پڑے گی، کہ جو ایک ہمارے کلچر کی ایک اسکرپٹ ہے، ایک کنسٹرکٹ ہے، کہ اگر آپ کے اوپر ابیوز ہو رہی ہے تو آپ اس کا زیادہ شور مت ڈالیں، وہ کیا کہتے ہیں، اپنا پیٹ لوگوں کے سامنے مت ننگا کریں، لوگ آپ کی باتیں سن کے خوش ہوں گے، کسی کو آپ سے ہمدردی نہیں ہوگی، اور کسی کو فرق نہیں پڑتا آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ایزمپشنز ہیں، ہمیں ان ایزمپشنز کو توڑنا ہوگا، کیونکہ لوگ واقعی ہی کیئر کرتے ہیں اور سسٹم واقعی صحیح. ہی موجود ہے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور آپ بے کو بھی شک. اپنی ہیلپ کرنی چاہیے. تو آئی ڈونٹ نو واٹ واز یور یاسمین. انیشیل کوسچن. آپ کو That's آنسر absolutely ملا fine. اس سوال؟ نہیں ضرور، بلکہ ابھی ہمارے پاس اور بھی کچھ کوشچنز آئے ہیں ویورز کے. آپ نے جیسے کہ بات کی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مطلب یہ ایسپیکٹ ہے کہ اکثر لوگ ریلیشن شپس میں دے ڈونٹ سیک پروفیشنل ہیلپ. وہ جیسے چل رہا ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ اپنے اوپر نہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ پارٹنر کو انکریج کرتے ہیں. اور جو لوگ ڈینائل میں ہیں وہ جیسے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے ساتھ
ظلم یا زیادتی کر رہے ہیں یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، جبکہ ہمارا دین اور مذہب اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا ہے، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانی. لیکن اکثر ہم ریلیشن شپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کافی کامن ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیلپ سیکھ نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں. تو آپ لوگوں کو یہ مطلب انکریج کریں گے، مشورہ دیں گے کہ اف دے آر گوئنگ تھرو اے ٹف پیریڈ ان دیئر ریلیشن شپ should they approach a relationship counselor? او 100%. میری جو اٹیمپٹ ہے ابھی بھی، جو آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو ایک دوپٹہ لے کے، جو کہ میں نارملی نہیں پہنتی اور آپ کے چینل کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو میں نے رسپیکٹ کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں، اور اردو میں بات بھی کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اٹس ناٹ لائک یو بریک اینڈ موو اوے، لائک یو موو آن اینڈ دین بریک اینڈ دین موو آن. لائک آپ کام کر سکتے ہیں، آپ ایک رشتے پہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے ایک دوسرے کی طرف، آپ بیسیکلی اچھے انسان ہیں. You are a good human being. It's not about you are a good man or you good woman. It's more about if you are a good human being. آپ کے اندر empathy ہے، آپ کے اندر احساس ہے، آپ کے اندر بچوں کا احساس ہے، آپ کے اندر دوسرے انسان کا احساس ہے، آپ کو خوشی دینے کا احساس ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ریلیشن شپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ جو لوگ ڈیفیکلٹی میں جاتے ہیں، ان کو اسٹریٹ اوے کوشش کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ چیزیں زیادہ مشکل ہو جائیں بات کے اندر. ان کو پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو مدد ہے وہ حاصل کریں، جو پروفیشنل ہیلپ ہے وہ سیکھ کریں وہ لوگ. صحیح. اچھا، ایک اور سوال آیا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ان لاز کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو امپروو کیسے کر سکوں، کیونکہ دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف پیپل. ایک نئے گھر میں جانا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ جن کی سوچ بھی مختلف ہوگی، ان کی اوپینینز مختلف ہوں گی. تو ہاؤ کین یو بلڈ دیٹ ریلیشن شپ ود یور ایکسٹینڈیڈ فیملی ان لاز؟ پہلی بات تو یہ کہ وین ٹو فیملیز، کیونکہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہمارے اٹس ناٹ ٹو پیپل ہو آر گیٹنگ میرڈ، اٹس نارملی ٹو صحیح. فیملیز ہو آر گیٹنگ میرڈ. تو اگر تو یہ ارینجڈ میرج ہوتی ہے جس میں دونوں فیملیز جو ہیں رضامند ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کے ساتھ رشتہ کرنے میں، تو ہونا یہ چاہیے کہ تھوڑی بہت آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کو فیملی کا، کیونکہ آپ ایک ایسے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں جس کے اندر سے آپ نے لڑکے کو یا لڑکی کو ہائی جیک کر کے نہیں لے کے آنا. مطلب آپ نے پھر بھی اسی فیملی کے ساتھ، وہ لڑکی بھی بلانگ کرتی ہے، وہ خاتون بھی، اور وہ مرد بھی اپنے خاندان کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آئیڈیا دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف میں ویری کلیئر، بہت ہی صحیح طور پہ واضح ہونا چاہیے کہ جو نیوکلیس فیملی ہے، جو نئی فیملی کریٹ کر رہے ہیں، وہ مرد اور عورت نئی فیملی کریٹ کر رہے ہیں، اور جو ان لاز ہیں دے آر پارٹ آف ایکسٹینڈیڈ فیملی. تو ان کی صحیح. جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی جو کمیونیکیشن ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، وہ آپس میں بہت کلیئر ہونی چاہیے. اور چونکہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ہسبینڈ کی فیملی کے پاس آتی ہے لڑکی زیادہ تر رہنے کے لیے، تو ایک طرح سے یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بلڈ بریجز کرے، وہ تعاون کرے اور ایک دوسرے کو ایزی کرے، کمیونیکیشن ایزی کرے جو لڑکی ہے اس میں، اور اس کی جو فیملی ہے، جو لڑکے کی فیملی ہے اس فیملی کے ساتھ، تاکہ جو لڑکی ہے اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اٹس اوکے، اٹس ناٹ ایز سچ. If I have a problem, I have somebody to go to. I can speak to my husband and my husband will understand what I'm going through, and he is not going to admonish me. وہ مجھے منع نہیں کرے گا یا وہ مجھے ڈانٹے گا نہیں، لیکن وہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا. تو بیسیکلی ہسبینڈ وائف کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے لڑکی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کسی ٹریڈیشن کا نہیں پتا جس فیملی کے اندر وہ آئی ہے، تو شی کین اپروچ ہر husband and she can speak to him openly, like, I'm having difficulty with this, like I know your mother wants me to cook when I come back from office, but I'm really tired when I come back from office. We need to make some sort of arrangement where your mother is happy and I am happy and you are happy as well. تو صحیح. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو کمیونیکیشن ہے، rather than having that little voiceless woman، جو کہ پریویسلی جی. ایک کانسیپٹ تھا کہ عورت جو ہے وہ بولتی ہوئی نظر نہیں آنی چاہیے and she should جی. do what she is told to do، وہ کانسیپٹ تھوڑا چینج ہونا چاہیے. تو کمیونیکیشنز جو ہے وہ بیٹر ہونی چاہیے. آپ
کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے ان لاز کو جاننے کی کوشش کریں. گیو دیم اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ. جو کنسٹرکٹس ہیں کہ نارملی نندیں بہت ظالم ہوتی ہیں یا ساسیں بہت بری ہوتی ہیں, ان کنسٹرکٹس کو آپ کو چیلنج کرنا چاہیے کہ وہ سوچ کہاں سے آئی ہے. That is not the case. Mostly a mother wants to see her son happy. اور اگر ماں کا یہ خواہش ہوگی کہ میرا بیٹا خوش ہو, تو وہ اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میری بہو نے میرے بیٹے کو خوش رکھنا ہے. تو یہ جو سوچ ہے کہ جو میری ساس ہے وہ میرے خلاف ہے, یا میری جو نندیں ہیں وہ میرے خلاف ہیں, یہ سوچ جو ہے نا, یہ آپ کو چیلنج کرنی پڑے گی اور بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا پڑے گا نئی فیملی کو. اور یہ جانے بالکل ایسے جیسے آپ نئے آفس میں جاتے ہو. جب ہم نئے جی کام پہ جاتے ہیں تو ہم پوری ٹیم کے ساتھ نئے سرے سے ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کس کی کیا سٹائل ہے بات کرنے کا, کون کس وقت ریڈی ہوتا ہے بات کرنے کے لیے, کس کو اچھی نہیں لگتی یہ بات. اگر میں نے نوٹس لکھنے ہیں تو میں نے کیسے لکھنے ہیں, اگر میں نے کوئی میسج پاس آن کرنا ہے تو میں نے کیسے پاس آن کرنا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا لرن کرنا پڑے گا, اور اگلی فیملی کو, اور خاص طور پہ آپ کا جو اسپاؤز ہے اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنی فیملی ویز کے بارے میں آپ کو. اچھا یاسمین، اس سچویشن میں انسان کیا کرے جہاں پہ ون پرسن ریئلائزز کہ ریلیشن شپ میں پرابلم ہے، وی نیڈ ٹو ورک آن دس، یا کسی کو اگر جیسے مینٹل ہیلتھ ڈیفیکلٹیز ہیں یا کسی کو غصہ بہت آتا ہے، وہاں پہ اینگر مینجمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے اسپاؤس کو انکریج کریں ٹو گو ٹو اے پروفیشنل؟ کیونکہ اکثر آپ نے بھی کئی ایسے کیسز دیکھے ہوں گے جہاں پہ پیپل آر ان ڈینائل، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے کسی پروفیشنل کے پاس. تو وہاں پہ بڑی کانفلکٹنگ سچویشن ہو جاتی ہے جہاں پہ ایک شخص چاہتا ہے کہ جو بھی پرابلم ہے اس کو ریزالو کیا جائے، لیکن دوسرا شخص اپنی ضد پر برقرار ہے کہ نہیں، ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر ایسی سچویشن ہو تو کئی دفعہ جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ ایویڈنس ہیلپ کرتا ہے. مطلب آپ اگر ریکارڈ رکھنا شروع کر دیں کہ اگر آپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, جو ابیوز ہے, جو ڈومیسٹک ابیوز ہے, نارملی یہ سائیکل میں موو کرتی ہے. مطلب آپ کا ہے. جو ایک سائیکل ہوتا ہے وہ انیشلی آپ کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ پرومسز کرتے ہیں, آئی لو یو, یو لو می, وی آر گوئنگ ٹو بی ہیپیلی ایور آفٹر, اینڈ یو آر ایوری تھنگ فار می اینڈ آئی ایم ایوری تھنگ فار یو, اینڈ دس اینڈ دیٹ. وہ ایک یوفوریا کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر خوشی ہوتی ہے, اور آپ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں, اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں, پھول بھیجتے ہیں, تحفے تحائف کا ایکسچینج ہوتا ہے. کئی دفعہ وہ پیریڈ جو ہے وہ 1 مہینے لاسٹ کرتا ہے, کئی دفعہ وہ 6 مہینے لاسٹ کرتا ہے, کئی دفعہ وہ 2 سال لاسٹ کرتا ہے. اس پیریڈ کے بعد صحیح. ایک نارمل جو کپل ہوتا ہے اس کے اندر ایک نارمل ریلیشن شپ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی پرسنالٹی میں ایشو ہوتا ہے, اگر کوئی ٹاکسک ہوتا ہے انسان, اور یا اگر کوئی ابیوسو انسان ہوتا ہے, تو نارملی وہ جو دوسرا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ابیوز کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب وہ بڑی جو لائن ہے وہ بہت کلیئر ہو جاتی ہے پرپیٹریٹر کی اور وکٹم کے اندر, کہ جو انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کو کیئر نہیں ہوتی, وہ اس کا یہ ان کو ہوتا ہے کہ احساس بھی مائی نہیں وے. ہوتا. ہاں جی, اس کو احساس نہیں ہوتا, اس کو یہ ہوتا ہے کہ مائی وے از دا ہائی وے, اینڈ وٹ ایور آئی ایم سیئنگ از رائٹ. اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ انسان برا, اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مرد جو ہے وہ سپیریئر ہے, تو اگر مرد سپیریئر ہے تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اس چیز کی. جو دوسرا انسان ہے وہ نارملی ٹپ ٹو کرنا شروع کر دیتا ہے, مطلب وہ سوچ بچار کے بات کرنے لگ جاتا ہے, وہ بات اس کی ختم ہو جاتی ہے, کمیونیکیشن بہت ہی کم ہو جاتی ہے ان کے اندر, وہ اگلے انسان کے غصے سے ڈرنے لگ جاتا ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ اگر بات کروں گا یا کروں گی جی تو مجھے ڈانٹ پڑے گی, یا جو دوسرا انسان ہے وہ اپنی محبت مجھ سے کھینچ لے گا. مطلب فار ایگزامپل, اگر آپ کسی وجہ سے انہیپی ہیں یا آپ کہیں پہ نہیں جانا چاہتے, آپ ان لاز کے گھر نہیں جانا چاہتے, آپ کی ہیلتھ گڈ نہیں ہے کسی وجہ سے, اس ویکینڈ کو آپ وزٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یو گو along with that person, کیونکہ آپ کو ڈر ڈر ہے اور کہ خوف کی اگر, وجہ سے. ہاں, کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ اس بندے کے ساتھ نہیں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہ کرے, آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے, آپ کے ساتھ بات کرنا بند ہو جائے جب گھر میں واپس آئے, یا کسی وجہ سے لے کے آپ کی بے عزتی کرے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو یہ چیزیں محسوس ہونے لگ جاتی ہیں. یہ جو ٹپ ٹوئنگ کرتے ہیں آپ,
کانچ کے اوپر چلتے ہیں، اس کا احساس صحیح. آپ کو ہونے لگتا ہے اس رشتے کے جی. اندر. اس کے جی. بعد ایک انسیڈنٹ آتا ہے جو کہ جو فلیئر اپ ہوتا ہے، جو مین انسیڈنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے، چاہے وہ وربل لڑائی ہو، چاہے وہ اسپاؤس کو مار پڑے، یعنی کہ جو ایک شخص ہے وہ دوسرے شخص کو مارے، یا اس کو ریپ کر دے، میریٹل ریپ ہو جی. جائے، یا جی. جی. کسی پبلک کے اندر اس کے ساتھ اس کی بےزتی کرے، اس کو گالی گلوچ دے، تو وہ ایک بہت صحیح. بڑا فلیئر اپ ہوتا ہے. تو وہ جب جی. فلیئر اپ ہوتا ہے تو وہ ایک سائیکل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہنی مون پیریڈ، دین ٹپ ٹوئنگ اراؤنڈ when they have done that. تو that cycle gets complete. وہ سائیکل اس وقت مکمل ہو جاتا ہے. پھر ایک اور اس کا یہ سوری، ہوتا ہے. مانچسٹر سے وی آر ریسیوڈ اے کال فرام اے لیڈی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ان کے اپنے فیملی کے انفلوئنس میں ہیں، مطلب ان کی مطلب ان لاس کی انٹرفیئرنس بہت ہے، انفلوئنس بہت ہے ہسبینڈ کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی اپنی ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی ہے اور بہت ہی مطلب کرٹیکل اسٹیج پہ. وہ 6 سال سے ان سب چیزوں کو برداشت کر رہی ہیں، اس پہ صبر کر رہی ہیں، اور ان کی مدر ان لا ان کی کوششوں کے باوجود ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور وہ کہہ رہی ہیں یہ چیز مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے اور توڑ کے اس نے مجھے رکھ دیا ہے، میں ایسے حالات میں کیا کروں؟ ان کو کہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ کرنا شروع کریں، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کون کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں ان کی لائف کے اندر. اور جب وہ ڈاکیومنٹ کریں گی تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ دیکھو لائک لیٹس سی کہ واٹ از ہیپننگ ان آور لائف فار لاسٹ 2 months. دس از واٹ ہیپن، دس از واٹ آئی ہیو ڈن فار یور پیرنٹس اور فار یور موم اور فار یو، اینڈ دس از ہاؤ یو ہیو ریسپونڈیڈ ٹو می، کہ میں نے یہ کیا ہے اور آگے سے مجھے یہ رسپانس ملا ہے. اس میں ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں بڑی کلیئر کٹ ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس یہ چیز لے کے جائیں تو ہسبینڈ کو نظر آئے کہ میری بیوی میرے سے جھوٹ نہیں بول رہی. اینڈ دین دے سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائڈ ایز اے کپل ویئر دے وانٹ ٹو گو ود دیٹ. کیا وہ اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یا کیا وہ اپنے ریلیشن شپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر ہسبینڈ یہ چاہتا ہے کہ نہیں میری بیوی جو ہے وہ میری ماں کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو پھر then as a couple they need to decide where they want to go with that. Once they decide, for example, if they decide to work on the relationship, then we educate them that them as a couple is the nucleus. Then them as a couple is the main relationship, and people who are outside the relationship are the extended family or the in-laws, چاہے وہ خاتون کی فیملی ہے چاہے وہ مرد کی فیملی ہے. And then we teach them like how to make relationship, what is the most important thing, what is happening, how is that interfering. وہ پھر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ how is whatever is happening externally, how is that interfering within your nucleus family system, how is that affecting your mood, how is that affecting your communication with each other. تو ان خاتون کو چپ نہیں رہنا چاہیے، ان خاتون کو بات کرنی چاہیے اپنے ہسبینڈ سے کہ دس از ہاؤ آئی بین فیلنگ فار سچ اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اگر ان خاتون کو کوئی شک ہے، ان کو بات کرنی ابھی نہیں آتی، ان کو حوصلہ نہیں ہو رہا، تو وہ انڈیویجول کاؤنسلنگ پہلے لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اینگر ہوتی ہے وہ تھوڑی سبسائڈ ہو جاتی ہے، تو آپ کی کمیونیکیشن تھوڑی بیٹر ہوتی ہے. تو جب آپ وہ اپنی پرابلم لے کے اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہیں تو یو آر ناٹ گوئنگ ود آل دیٹ فرسٹریشن اینڈ اینگر، بٹ یو آر ایکچولی سیئنگ لائک I've been feeling like this for a long period of time. میں کافی لمبے عرصے سے ایسے محسوس کر رہی ہوں and I want to resolve it. میں اس کو اب ریزالو کرنا چاہتی ہوں، میں اس مسئلے صحیح. کو حل کرنا چاہتی ہوں. تو آپ مجھے صحیح. بتائیے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ آپشن ہے، یہ آپشن ہے، یہ آپشن ہے. سم ٹائم ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی میڈیشنز ہوتی ہیں، لائک کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے پاس کئی دفعہ لے جاتے ہیں کپل کو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس آلرائٹ لیٹس گو ایکسیس. اگر ایجوکیٹڈ کپل ہے، نو میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ریلیشن شپ کاؤنسلر کے پاس چلتے ہیں. لوگوں میں مسکنسیپشن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے ریلیشن شپ کاؤنسلر میں جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ بالکل ختم ہو گیا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی. جب آپ شروع میں ریلیشن شپ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی بیڈ ہیبٹس اسٹیبلش نہیں ہوتی، اسی وقت چیک ہو جاتا ہے اس کے اوپر. تو نارملی ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ اگر میرے پاس کوئی کپل آتا ہے تو میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں نے سیمنٹ لگا کے ان کی شادی کو جوڑنا ہے یا میں نے ہتھوڑا مار کے ان کی شادی کو توڑنا ہے. میرا صحیح. ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے.
جو ان کا ایجنڈا ہے, جو ان دونوں کا ایجنڈا ہے, وہ ہی میرا ایجنڈا ہے اور میں نے اس پہ کام کرنا ہے. اگر وہ دونوں اگری صحیح. کرتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ورک آن دا ریلیشن شپ, دین وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دا ریلیشن شپ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سی وٹ از امپورٹنٹ, وٹ از ناٹ امپورٹنٹ. اور اگر وہ صحیح. کپل یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں سیپریٹ ہونا ہے, تو پھر ہم ایک جی. ایسی اسٹائل سے کام کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر لیس پرابلمس ہوں, خاص طور پہ اگر بچے انوالو ہوں تو وہ جی. سیپریشن کس طرح کی ہونی چاہیے. اگر فائنینشیل ایشوز ہیں تو وہ سیپریشن کس طرح کی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارا اس میں کوئی ایسا سچ نہیں ہوتا کہ جی آپ دونوں نے اکٹھے رہنا ہے یا آپ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم نارملی جو کپل ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں ایشوز اور جو جی. ان کے گولز ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے, ہم نارملی اس کے ساتھ جاتے ہیں. صحیح. اچھا ایک اور سوال آیا ہے ویور کا. وہ کہہ رہی ہے شی از اے سنگل مدر اینڈ شی از ریزنگ ہر کڈز الون. اور ظاہر ہے بچوں نے جو کچھ بھی وٹنس کیا ہے, جو ٹریٹمنٹ ان کی ماں کے ساتھ ان کے فادر نے کیا ہے, تو جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا تھا کہ ایک سائیکل سا بن جاتا ہے. پھر بچے جو کچھ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں یا جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں ان کے فادر کو ٹریٹ کر رہی ہے, ان کے باپ ان کی والدہ کو کریں, تو وہ اس کو نارملائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ خود بھی وہی پیٹرنس شو کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے جا کے جب وہ ریلیشن شپس میں انوالو ہوتے ہیں. تو ایز اے سنگل مدر شی از سیئنگ شی از اسٹرگلنگ کیونکہ شی از گاٹ چلڈرن اینڈ شی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو مینج ریلیشن شپ ود ہر چلڈرن آفٹر the divorce and breaking away from the abuse that she endured all these years. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی آپ ابیوسو ریلیشن شپ سے نکلتے ہیں, آپ کی میرج بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ ایک ابیوسو ریلیشن شپ سے نکلتے ہیں, تو جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس اسپاؤس پہ زیادہ غصہ آتا ہے, اس پیرنٹ پہ زیادہ غصہ آتا ہے جس پیرنٹ نے ابیوز برداشت کی ہوتی ہے. تو یہ نارملی کیس ہوتا ہے جب آپ کی ابیوز کی وجہ سے شادی ٹوٹتی ہے, تو جو بچے ہیں ان کو اس انسان پہ زیادہ غصہ آئے گا جس انسان نے ابیوز برداشت کی ہے, جو انسان مظلوم ہے, بجائے یہ کہ وہ ظالم پہ غصہ کریں, کیونکہ جی. ظالم انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ظالم از گوئنگ ٹو گیٹ اوے ود دیٹ. تو وہ صحیح. نارملی اپنی آئیڈینٹی ظالم کے ساتھ ایسوشیٹ کرتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے, اپنے سائیکولوجیکل سروائیول کے لیے. ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم امپاورڈ ہوں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں فار ایگزامپل اگر ان کے اوپر تشدد ہوا ان خاتون کے اوپر اور انہوں نے رشتہ چھوڑا, تو ان کو اپنی مدر جو ہے وہ ڈس امپاورڈ لگی, تو وہ اپنی ڈس صحیح. امپاورڈ مدر سے زیادہ اپنے امپاورڈ فادر کی ہیبٹس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز ان کو ڈر لگے گا کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے, بیکاز اف دے آر گوئنگ ٹو بیکم لائک دیئر مدر دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ابیوزڈ. اور یہ صحیح. انکانشیس پروسیس ہوتا ہے, یہ انکانشیس آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. اپیرنٹلی وہ they would be swearing at their father, they would hate their father apparently, openly ہو سکتا ہے وہ گالیاں دیں, وہ ان سے بات کرنا پسند نہ کریں, but unconsciously they will attach their identity with the abuser rather than with the abused. Normally they will show their anger to the abused. اب I don't know آپ کی جو viewer ہیں ان کے بچوں کی ایج کتنی ہے, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. جب بچے ایڈلٹ ہوتے ہیں, جب وہ اپنی فیملی سیٹ اپ میں ہوتے ہیں, جب ان کی اپنی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, تو اس وقت آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر وہ ٹین ایجر ہیں تو اس وقت تو یہ مجھے اب اس میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ویور ہیں ان کے بچوں کی ایج کیا ہے, اس وجہ سے آئی وونٹ بی ایبل ٹو کامنٹ کہ وہ کس طرح. لیکن انڈرسٹینڈنگ ضروری ہونی چاہیے اور رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے ریلیشن شپس کے اندر, لیکن I won't be able to comment on that. صحیح. اینڈ ان کیسز آف انفیڈیلٹی where one partner is cheating on the other اور اس کی وجہ سے ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہو, کیونکہ ابیوز کے بھی اتنے سارے فارمز ہیں. کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہسبینڈ ہے وہ فائنینشلی بالکل سپورٹ نہیں کرتے بچوں کو یا اپنی وائف کو, یا مس ٹریٹمنٹ ہے جیسے آپ نے کہا کہ اپنے اسپاؤس کو ذلیل کرنا پبلک پلیس میں سب کے سامنے, ان پہ چیخنا چلانا. تو یہ تمام چیزوں سے انسان کی سیلف اسٹیم بھی لو ہو جاتی ہے. سو وڈ یو بی ایبل ٹو ٹیل کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ جہاں پہ یور ان سچ اے ریلیشن شپ؟ ہاں جی, پہلے آپ نے جو سوال شروع میں کیا تھا وہ کیا بولا تھا آپ نے؟ you asked انفیڈیلٹی کے something. کیس میں. ہاں, جی, انفیڈیلٹی انفیڈیلٹی. کے کیس میں. جی. ہاں جی, جو انفیڈیلٹی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی میرج بریک ڈاؤن ہو.
اور ضروری نہیں ہے کہ انفیڈیلٹی از اے فارم آف ابیوز. ٹھیک ہے. صحیح. جب کوئی بھی پارٹنر انفیڈیلٹی کرتا ہے تو وہ صرف وہ ایک پارٹنر نہیں کرتا بلکہ وہ کپل کا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک پارٹنر جا کے انفیڈیلٹی کرتا ہے باہر. ٹھیک ہے. جب جی. یہ ایک سیریل چیز ہو جائے, مطلب جب ایک ریکرنٹ فینومینا ہو جائے کہ وہ انسان جو ہے وہ بار بار جا کے افیئر چلا رہے ہیں, وہ بار بار جا کے انفیڈیلٹی کر رہے ہیں, تو دین it will be classed as abuse. If it is mostly one-off thing in your life, normally then it is the case that there is something dysfunctional in the relationship. So We ایسے have بہت so سارے many couples more questions, but okay. So unfortunately we have run out of time, Yasmin. I'll have to call you again for our next episode, inshallah. okay. So are we still talking? Are we still answering this question, or are If we you could ending? just summarize your one last final message for our viewers, inshallah. اوکے میں بس یہی کہوں گی کہ جو انفیڈیلٹی ہوتی ہے وہ کپل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, وہ ایک انسان سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. نارملی ریلیشن شپ کے اندر ڈس فنکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفیڈیلٹی ہوتی ہے. عورتیں زیادہ تر ایموشنل انفیڈیلٹی کرتی ہیں اور مرد زیادہ تر سیکشل انفیڈیلٹی کرتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ یاسمین for coming on the show today, and I'm sure the viewers must have learned a lot from this. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ہدایت ٹی وی کے فیس بک پیج پہ اپنے کمنٹس, اپنے کوشچنس دے سکتے ہیں, اور ہم ماہرین نفسیات سے ان سوالوں کا جواب لے کے آپ تک ضرور پہنچائیں گے. انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے 12 بجے ایک نئی آگہی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوگی. خدا حافظ.